अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान में इस वक्त जो सबकी नज़रें हैं वो बटाग्राम में होने वाले वाक़े पे हैं। ये चेयर लिफ्ट, जिसको मकामी ज़बान में डोली कहते हैं, ये पहाड़ी इलाकों में उमूमी तौर पे आम तौर पे लगाई जाती है और जिसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता, कोई लाइसेंसिंग अथॉरिटी नहीं होती, कोई इसको अप्रूव नहीं करता और इसकी मेंटेनेंस क्या है, जो हिफाजती तदाबीर हैं वो क्या हैं। ये एक रीत है, एक रिवायत है और रिवायती तौर पर एक सफ़र का तरीक़ाकार है। फ़ी ज़माना इसमें कुछ जिद्दत भी आई, लेकिन जो सब स्टैंडर्ड यहाँ पर इंस्टॉलेशन है वो अपनी जगह मौजूद हैं। खैर, बुनियादी वजह यही सब स्टैंडर्ड्स बने। सुबह से ले कर शाम तक 8 के करीब लोग ज़िंदगी और मौत की कशमकश में इस लिफ्ट के अंदर फंसे रहे। रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया गया। पाक फ़ज़ाइया के हेलीकॉप्टर, जो एसएसजी के कमांडोज़ हैं, एक बड़ा ग्रैंड कोलैबोरेशन के साथ ये ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के साथ लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। अब तक की जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक 3 से 4 लोग जो बच्चे हैं इसमें वो रेस्क्यू किए जा चुके हैं। और दिलचस्प बात भी इस सारे अफसोसनाक दिन में ये है, पाकिस्तान भर से एक जानिब तो अच्छी बात यह है कि दुआएं होती रहीं और हर कोई दुआ गो है कि तमाम लोग बाहिफाजत यहाँ से रेस्क्यू हो जाएं, लेकिन जो दिलचस्प बात यह है कि इस लिफ्ट में मौजूद जो तालिब इल्म हैं, आज उनके मैट्रिक के रिज़ल्ट भी आए हैं। इनमें एक तालिब इल्म है नियाज़ मोहम्मद, उसने 418 नंबर लिए, उमर ज़ेब ने 412 नंबर लिए, इसी तरह एक अताउल्ला है वो भी पास हुआ है। लेकिन हम ये दुआ करते हैं कि इनमें से जो बच्चे अभी तक रेस्क्यू नहीं हुए वो ज़िंदगी की इस मुश्किल में भी कामयाब हों, इसमें भी पास हों और बाहिफाजत ज़मीन पर उतरें। इनके उस्ताद गुलफराज जो मौजूद हैं, अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो दिलासा देते रहे, तसल्ली देते रहे, सहारा देते रहे। और पाकिस्तान की तारीख़ में अगर हम डिज़ास्टर्स की बात करें तो उसमें ये तारीख़ साज ऑपरेशन है और पूरी दुनिया की नज़रें, पूरी जो मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया, वो भी इसको कवर कर रहा है। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि हमारे सीखने के लिए क्या है, हमारे जो ऐसी कोताहियाँ या ऐसे वाक़यात रूनुमा क्यों होते हैं, इसको हम ज़रा जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब कुछ और भी डेवलपमेंट्स हैं। गुज़श्ता रोज़ जो सदर ममलिकत हैं, उनके साबिक सेक्रेटरी जिनकी खिदमात उन्होंने वापस कर दी थी, वक़ार अहमद साहब, उन्होंने लिखी और चिट्ठी में उन्होंने कहा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में तरमीम की जो फ़ाइल्स हैं वो तो सदर साहब आपके पास ही मौजूद हैं। अब सवाल तो ये है कि वो फ़ाइल्स अगर सदर साहब के पास मौजूद हैं, गेज़ट में विदाउट एनी इंटीमेशन या किसी ऑब्जर्वेशन या अप्रूवल या रिजर्वेशन के नोट के साथ, बग़ैर वो क्या आइन इस बात की आर्टिकल 75 जिसका हवाला दिया जाता है इजाज़त देता है कि वो गेज़ट में नोटिफाई हो जाए? ये एक मुबहम मामला है, ये एक मज़ीद गुत्थी उलझ गई है, ये कैसे सुलझेगी, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त भी दे दी गई है। वॉल्यूम 10 से मुताल्लिक जो दरख्वास्त है ब्रॉडशीट की, उसको भी निपटा दिया गया और मरीम नवाज़ साहिबा की जो नैब ने 2019 में इस्तदा की थी ज़मानत मनसूख की जाए शमीम शुगर मिल्स केस में, उसको भी मुस्तरद कर दिया गया है। बहरहाल पाकिस्तान का सियासी माहौल किस तरफ जा रहा है। दूसरी जानिब जनूबी वज़ीरिस्तान में जो पाक फ़ौज के 6 जवान हैं उन्होंने जाम शहादत नोश किया है, इससे मुतालिक भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सैयद मोहम्मद अली साहब ने, माहिर उमूर सलामती हैं। अली साहब बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का डेवलपमेंट्स खासी हैं, लेकिन जो नज़रें दुनिया भर के मीडिया की, पाकिस्तान के लोगों की जिस पे रहीं, वो बटाग्राम का वाक़या है। और बटाग्राम में जिस तरह ये लिफ्ट, जिसको मकामी ज़बान में डोली बोलते हैं, ये फंसी, इस बात की तो बड़ी क्लियर कट मिसाल है कि ये गैर मयारी वहाँ पे सिलसिला था और इसको इस तरह नाकारा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, ये पाकिस्तान और दुनिया की जो तारीख़ है उसका एक मिसाली रेस्क्यू ऑपरेशन है। यहाँ पे लोगों को रेस्क्यू किया गया, बच्चों को रेस्क्यू किया गया और 8 अफराद जो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में इस लिफ्ट के अंदर डोलते रहे, सद शुक्र खुदा का कि अल्हम्दुलिल्लाह इनको बचा लिया गया। सैयद मोहम्मद अली साहब की तरफ भी जाएंगे। इरशाद साहब, कुछ और भी डेवलपमेंट्स हैं पैरेलल। हमने देखा कि जनूबी वज़ीरिस्तान में जो दहशतगर्द हैं उनसे झड़प हुई है, 6 जवान वहाँ पे शहीद हुए हैं पाक फ़ौज के, 4 दहशतगर्द हलाक हुए, दो उनमें ज़ख्मी भी हुए। फिर एक और भी डेवलपमेंट है कि कुछ स्मगलर्स जो से पाकिस्तान में मनशियात और असलहा करते थे, उनकी तरसील करते थे, 29 जुलाई और 3 अगस्त के बीच उन्होंने दरअंदाजी की कोशिश की, उनको गिरफ़्तार किया गया। लेकिन सबसे पहले ये जो ऑपरेशन, इरशाद साहब हम पहले भी बात कर रहे थे, आप क्या समझते हैं? हमारी फ़ौज की इस्तेदाद तो इससे बिल्कुल ज़ाहिर होती है, लेकिन ये जो वाक़या पेश क्यों आया, इसका ज़िम्मेदार कौन है? भाई साहब, मेरी हमेशा ये राय रही है कि करप्शन जो है
وہ ساری بیماریوں کی امراض کی جڑ ہے۔ جب آپ کے ہاں قانون کو توڑنا مروڑنا آسان ہے، من مرضی کرنا آسان ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آپ کہیں لفٹ لگا لیں، اس کی مینٹیننس ہو نہ ہو، جو وہاں ساز و سامان لگا ہے وہ معیاری ہو نہ ہو، اس کی دیکھ بھال کا کوئی انتظام ہو نہ ہو، ماہر لوگ موجود نہ ہوں ریسکیو کے لیے، آپ کر سکتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ جو بھی انتظامیہ ذمہ دار ہے ایسے معاملات کی دیکھ بھال کی، آپ ان کی مٹھی گرم کرتے رہیں۔ ہر معاملے میں ہم دیکھتے ہیں دنیا بھر میں یہ اس طرح کے لفٹس بھی لگی ہوئی ہیں، بچوں کے لیے اس طرح کے ہوتے ہیں، ہر جگہ جھولے بھی ہوتے ہیں جتنے، لیکن واقعات پاکستان میں پیش آتے ہیں اور جس طرح سے انسانی زندگی کے لیے خطرہ بنتے ہیں، یہ سہولتیں جو سہولتیں ہیں دنیا میں وہ ہماری زندگی کے لیے خطرہ بن چکی ہیں، وہ ہوتی ہیں اور 2-4 دن شور مچتا ہے اور اس کے بعد پھر معاملہ وہیں کا وہیں ہوتا ہے۔ یہ کوئی پہلا واقعہ تو نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کئی واقعات ہو چکے ہیں۔ اول تو جہاں اس طرح کی لفٹس لگتی ہیں وہی انتظامات ہونے چاہیے ریسکیو کے لیے بھی، اور انتظامات ہونے چاہیے کہ ہر سال 6 مہینے بعد اس کی مینٹیننس کو چیک کیا جائے، ادارے ہونے چاہیے جن کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ کوئی بھی غیر معیاری مٹیریل بھی نہ لگے اور دیکھ بھال میں بھی مینٹیننس میں بھی کسی قسم کی کوتاہی نہ برتی جائے تاکہ انسانی جانوں کو خطرہ نہ ہو۔ لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہمارے جو حکومتیں ہیں، ہمارے جو سرکاری مشینری ہے، ہماری جو انتظامیہ ہے، اس کی ترجیحات ہی کچھ اور ہیں، اس کے مسائل ہی کچھ اور ہیں، اس کے جو دیکھ بھال کے معاملات ہیں وہ کچھ اور ہیں جن کا زمینی حقیقتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، انسانی فلاح و بہبود سے کوئی تعلق نہیں ہے، انسانی سہولتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ آج جو کچھ ہوا، اللہ کا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ انسانی قیمتی زندگیاں بچ گئیں، جانیں بچ گئیں، ورنہ آج صورتحال کیا ہوتی۔ لیکن ہمیں آج کم از کم آج کے دن ہمارے حکومت کے تمام اداروں کو مل بیٹھ کر یہ طے کر لینا چاہیے کہ آئندہ اس قسم کے واقعات پیش نہ آئیں۔ جہاں جہاں یہ لفٹیں لگی ہوئی ہیں، جہاں جہاں اس طرح کے بچوں کے لیے بڑوں کے لیے کوئی سہولتیں فراہم کی گئی ہیں، ان کو یقینی بنایا جائے کہ وہ محفوظ ہوں، وہ سہولتیں ثابت ہوں، نہ یہ کہ انسانی زندگی کے لیے خطرہ بن جائے۔ جی بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب۔ محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمد علی صاحب، یقینی طور پہ لائق تحسین ہے یہ جو ریسکیو آپریشن ہوا ہے، لیکن ہم لوگ بالکل اس کی داد بنتی بھی ہے، داد دینی بھی چاہیے، لیکن جس طرف ارشاد صاحب نشاندہی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ معاملہ بھی تو انسانی جانوں کی سلامتی کا ہے۔ آئی تھنک کوئی لائسنسنگ نہیں ہے، پہاڑی علاقوں میں یہ لفٹیں عام طور پہ لگا دی جاتی ہیں، کوئی مخیر شخص لگا دیتا ہے، کوئی کاروبار کے حساب سے لگا دیتا ہے، اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طریقہ کار اس میں کیا ہونا چاہیے؟ کیا یہ ضرورت ہے؟ اس کو بند کر دینا کوئی حل نہیں ہے، ویسے کوئی لائسنسنگ بنا دی جائے یا کوئی اور بھی سجیشن ہے آپ کی طرف سے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے میں بالکل اگری کرتا ہوں ہمارے ساتھی کی بات اور اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں۔ دیکھیں انٹرٹینمنٹ یا ایڈونچر اور کمیونیکیشن پوری دنیا کے ہر ملک میں ایک بنیادی انسانی ضرورت سمجھی جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس میں سب سے اہم پہلو جو ہے وہ انسانی جان اور صحت اور سلامتی کو انشور کرنا ہے۔ تو یہ بالکل میں آپ سے متفق ہوں کہ اس کو بند کر دینا تو مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ جب اس طرح کی چیزیں پلان کی جاتی ہیں، جب ان کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے، تو اس کے تمام تر جو اس کے حوالے سے جو احتمال ہوتا ہے، جو رسکس ہوتے ہیں سیفٹی سے ریلیٹڈ، سیکیورٹی سے ریلیٹڈ، اس کی مینٹیننس سے ریلیٹڈ، ان کے تمام پہلوؤں پہ جب اس کا پی سی 1 بنتا ہے، جب آپ پلاننگ کمیشن میں اپنا ایک پروپوزل لے کے صوبائی یا وفاقی گورنمنٹ جاتی ہے، تو اس موقع پہ ان تمام چیزوں کو کنسیڈر کرنا چاہیے۔ یہ صرف جب کوئی مسئلہ ہو جائے یا انسانی جان خطرے میں پڑ جائے تو صرف ڈیمیج کنٹرول کے لیے ہم فوج کو بلا لیتے ہیں، جو یقیناً ان کا کام بہت اہم ہے کہ وہ اپنی جان پہ کھیل کے اتنے نازک اور حساس آپریشنز کو ہر جگہ انجام دیتے ہیں۔ لیکن میں اب تھوڑا سا ایک بنیادی اور اہم بات کرنا چاہتا ہوں
دیکھیے آپ کو چاہے وہ بھل صفائی ہو, چاہے آپ کو ووٹرز کی سیکیورٹی چاہیے ہو, چاہے آپ نے ایگریکلچر کو ریفارم کرنا ہو, ہر جگہ آپ کی توقع کا جو محور و مرکز ہے وہ پاک افواج ہوتی ہے, اور وہ بھی اپنی جان پہ کھیل کے ہر جگہ اپنا کنٹریبیوشن کرتی ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو تمام تر سرکاری اور ادارے یا پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز ہیں وہ یا تو ان ایفیشینٹ ہیں یا کرپٹ ہیں, یا ان میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ خود اپنے طور پہ کچھ کر سکے. اور ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کی تمام تر توجہ اور خواہش کا جو محور ہے وہ پاور پالیٹکس ہے کہ اقتدار کیسے حاصل کیا جائے. لیکن اقتدار حاصل کرنے کے بعد جو قومی وسائل ہیں ان کو کیا اچھا علی صاحب ایک ٹرانسپیرنٹ انداز میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کر رہے ہیں. یہ جو آج صورتحال ہے پاکستان میں, جتنی بھی چیئر لفٹس لگی ہوئی ہیں, چاہے وہ ایوبیا میں ہو, چاہے یہاں ہو, چاہے کہیں اور ہو, کیا ان کا کوئی ہیلتھ اینڈ سیفٹی آڈٹ ہوتا ہے؟ اچھا علی صاحب میں اگر آپ کو یہ بتا دوں کچھ تو چیئر لفٹس جو ہیں وہ کمپنیز نے لگائی ہیں, ان کا PC1 بھی اپرووڈ ہوتا ہے, ان کو ضلع حکومت اجازت بھی دیتی ہے. یہ جو بٹگرام جیسے واقعات ہیں یہ اپنے تئیں لوگوں نے لگائی ہوئی ہیں. جس کی زمین آتی ہے, اگر میری زمین ایک طرف ہے دوسری آپ کی طرف ہے, میوچل کنسنٹ سے ہم لگا دیتے ہیں. اس پہ حکومت کا یا ضلع انتظامیہ کا کوئی رول ہی نہیں ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے. وہ تو سیاحت اور ایڈونچر تو علیحدہ بات ہے. عباس صاحب یہ جو بات محمد علی صاحب کر رہے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے کہ کیوں لگا لیتے ہیں, کیوں لگا سکتے ہیں. مطلب یہ جو ملک ہے کسی قاعدے قانون کے تحت چل رہا ہے یا نہیں رہا, اور یہ جو سول ایڈمنسٹریشن ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے. اگر یعنی یہ اصل میں جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیپیسٹی بلڈنگ سول اداروں کی ہوئی نہیں ہے, اور سول ادارے جو ہیں وہ صرف تنخواہیں اور مراعات لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے. بھائی یہ ہر محکمے میں, ہر ادارے میں ہزاروں کی تعداد میں انسپیکٹرز ہوتے ہیں, وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں رولز کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی, کہیں تجاوز تو نہیں ہو رہا, تو وہ رپورٹ کیوں نہیں کرتے کہ فلاں علاقے میں لفٹ لگ رہی ہے. یہ بہرحال ایک رسکی کام ہے, بہت بڑا رسک ہے, انسانی جانیں انوالو ہوتی ہیں اس میں, تو وہاں وہ اپنی مرضی سے لگا لیتے ہیں. یہ بھی انتظامیہ کی ناکامی ہے. اگر وہااں کوئی سیفٹی اور سیکیورٹی کے انتظامات نہیں ہوتے یہ بھی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے. ریسکیو کے لیے کوئی مناسب اقدامات نہیں کیے جاتے اور مناسب سہولتیں نہیں بنائی جاتی, یہ بھی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے اور کوتاہی ہے. تو محمد علی صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہماری جو سول ایڈمنسٹریشن ہے اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے. ہر دفعہ جو ہم فوج کی طرف دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے فوج ایک ادارہ ہے, سول حکومت کا ماتحت ادارہ ہے, وہ اپنے فرض کی بجاوری کرتا ہے, لیکن یہ کام ریسکیو کے پاس کیوں نہیں ہونا چاہیے, یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اور سول ایڈمنسٹریشن کے پاس کیوں نہیں ایسی سہولتیں, جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہو وہ اس کو اپنی فرض ادا کر سکتے. بالکل یہ بڑی ویلڈ بات ہے ارشاد صاحب جو آپ نے بھی نشاندہی کی ہے. میں علی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ایک دو معاملات اور بھی ہیں جو پیرالل چل رہے ہیں. ایک تو جڑاوالا والا انسیڈنٹ ہے, جب تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ اس کی ڈوریں کہاں سے ہلیں. دوسرا واقعہ یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان فائر بندی معاہدہ ہے, جنگ بندی معاہدہ ہے. چند ہفتے پہلے بھی اس کی خلاف ورزی ہوئی, پھر گزشتہ روز نکیال میں ہوا, 60 سالہ ایک شہری وہ جان سے گیا. پھر آج ہی یہ خبر آئی کہ جو لوگ ہیں اسمگلر وہ گرفتار کیے گئے ہیں, منشیات اور اسلحہ جو ہے وہ پاکستان میں ان کی ترسیل کی وہ کوشش کر رہے تھے, در اندازی کی کر رہے تھے. یہ جو سارے اگر ہم ان کو کنیکٹ کریں تو یہ ڈاٹس کس طرف لے کے جاتے ہیں؟ کیا بھارت کے اندر جو سیاسی ماحول ہے اس میں گرما گرمی لانے کی کوشش ہے یا اس کے مقاصد کچھ اور ہیں؟ بہت شکریہ جی مجید, بہت جامع سوال ہے آپ کا, لیکن میں مختصراً اس کے 4 اہم پہلوؤں کی جانب آپ نشاندہی کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے یہ بھارتی سٹیزنز ہم نے, بھارتی نیشنلز ہم نے پکڑے ہیں, اور میں مبارکباد دیتا ہوں پاکستان رینجرز کو. لیکن اس کا پہلی چیز جو اس سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ایک شائننگ انڈیا, اور جیسے مودی صاحب دنیا کو اور اپنی قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہاں دودھ و شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں, تو ایسا نہیں ہے. کچھ لوگ جو ہے اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث ہو کے اپنا روزگار اور گزارا کرتے ہیں, پہلی بات.
दूसरा पहलू जो है वो उसका तस्वीराती और सिक्योरिटी के हवाले से है। देखिए, पाकिस्तान और भारत का जो बॉर्डर है वो दुनिया का सबसे हेवीली मिलिटराइज्ड बॉर्डर है। 1 मिलियन से ज्यादा जो भारत की फौज है वो पाकिस्तान के इस बॉर्डर पे LOC से लेके सारे समुंदर तक डिप्लॉयड है। तो उसकी बावजूद अगर इस तरह की दरअंदाजी होती है, स्मगलिंग मनशियात की, एम्यूनिशन की और नाजायज असलहे की, तो इसका ये खुला सबूत है कि ये भारत की अफवाज और हुकूमती सरपरस्ती में ये काम चल रहा है, जिसका असल मकसद पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाना, अदम तहफ़्फ़ुज़ को प्रमोट करना और ड्रग्स कल्चर को प्रमोट करना है। यानी कि उनका जो निशाना है वो सिर्फ पाकिस्तान की अफवाज नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल और पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी है। ये तो उसका तीसरा पहलू है। और चौथा पहलू जो है वो ये है कि ये जो नेक्सस है ड्रग स्मगलर्स का और एम्यूनिशन और इलीगल आर्म्स का, ये बहुत क्लोज है। जो स्मगलर्स इन्वॉल्व होते हैं नशियात में वही इन्वॉल्व होते हैं एम्यूनिशन और हथियार के हवाले से भी। तो आई एम श्योर कि जब इन्वेस्टिगेशन मजीद आगे बढ़ेगी तो हमारे सामने हकायक सामने आएंगे कि इनका ताल्लुक मुमकिन है कि TTP और दीगर दहशतगर्द तंजीमों को हथियार प्रोवाइड करने से भी हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको इंटरनेशनल मीडिया के सामने और बैन अक़वामी कम्युनिटी के सामने लाना ज़रूरी है। आप जानते हैं कि नेक्स्ट महीने अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास हो रहा है जनरल असेंबली का, और तवक्को है कि हमारे नए जो अबूरी वज़ीर आज़म हैं वो भी वहाँ जाएंगे। तो उनके पास एक मौका आएगा कि वो आलमी बरादरी को इन हक़ाइक़ से रोशनास कराएं और भारत की हकीकत उनके सामने लाएं। आखिरी जो पहलू है वो भारतीय दाखिली सियासत का है कि चूंकि अब इलेक्शंस आ रहे हैं तो मुझे ये एहतमाल है कि इस तरह की सरगर्मियों में या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या फेक इनकाउंटर्स और जिस तरह के पुलवामा का क्या हवाला था या एक फेल्ड एयर स्ट्राइक की कोशिश थी, इस तरह की हरकत भारत हमेशा करने की कोशिश करता है ताकि अपनी दाखिली बैड गवर्नेंस से तमाम की तवज्जो उठा के एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट को कैश करके वोट्स में कन्वर्ट करे। तो हमें विजिलेंट रहने की जरूरत है, चौकन्ना रहने की जरूरत है और बरवक्त और भरपूर अंदाज में भारत के जो हक़ाइक़ हैं और जो हकीकी चेहरा है वो आलमी बरादरी के सामने लाने की जरूरत है। जी इरशाद साहब। जी बिल्कुल, ये दुरुस्त फरमा रहे हैं। और असल में भारत का तो ये हमेशा से वतीरा रहा है, ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ बसा औकात एक खुशफहमी और खुशगुमानी की फ़ज़ा छा जाती है और हम समझना शुरू हो जाते हैं कि शायद भारत भी हमारी तरह बस अमन चाहता है, हमारी तरह वो भी पुरअमन हमसायों की तरह रहना चाहता है। भारत में भी शायद उनकी जो रूलिंग एलीट है उसका ताज बदल चुका है, वो आलमी तकाज़ों को। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। भारत वही का वही खड़ा है जहां 1947 में खड़ा हुआ था। और इस हवाले से हमारा सिर्फ तरजीह अव्वल ये होनी चाहिए कि हम सियासी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर, मुआशी तौर पर, दिफाई हवाले से इस कदर मजबूत हों अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए कि हम उसके सामने खड़े हो सकें, उसकी साजिशों का भरपूर जवाब दे सकें। ये तवक्को करना आज भी फजूल है, कल भी फजूल होगी कि भारत किसी सूरत पुरअमन हमसाया के तौर पर रहने के लिए तैयार होगा। ऐसा ना पहले हुआ है ना अब हो रहा है। ये जो जब भी कोई मौका मिलता है वो अपनी असलियत भी दिखाता है, अपनी ज़हनियत भी ज़ाहिर करता है और ये साबित होता है कि पाकिस्तान का अदम इस्तेहकाम उसकी तरजीह अव्वल है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब, आपके वक्त के साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे जो मामला चल रहा है इस वक्त। गुज़श्ता रोज़ जो साबिक सेक्रेटरी हैं सदर मुमलिकत के वक़ार साहब, उन्होंने चिट्ठी लिखी सदर साहब को। अब मज़ीद अबहाम पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि फ़ाइल्स तो सदर साहब के पास हैं, अगर वो उनके पास हैं, फ़ाइल्स वापस नहीं आई हैं, गेज़ेट में नोटिफाई कैसे हो गया। ये ऐसी गुत्थी है जिसकी अभी तक समझ नहीं आ रही है। जो आइनी कानूनी माहिरीन हैं उनसे हम बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, प्रोग्राम के आगाज़ में भी आपने जिक्र किया था और ज़ाहिर है हमने इस बात की निशानदेही तो की कि कोई सिस्टम नहीं है, कोई तरीक़ाकार नहीं है, लेकिन यहाँ पे जवाज़ बहुत से दिए जाते हैं। जवाज़ ये भी हैं कि ऐसा जो तरीक़ाकार है कम्युनिकेशन का
یا نقل و حرکت کا وہ ہونا ہی نہیں چاہیے. لیکن پہاڑ کی زندگی انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے میدان سے یا باقی علاقوں سے. وہاں پہ تو اگر آپ کو 4 کلومیٹر سفر طے کرنا ہے تو بعض اوقات آپ کو 4 گھنٹے اس پہ لگ جاتے ہیں, اور یہ شارٹیسٹ وے ہوتا ہے. اب ضرورت کیا ہے؟ کیا 18ویں ترمیم کے بعد ہم ویسے بھی کہتے ہیں کہ بہت سے سبجیکٹ جو ہیں وہ صوبوں کے پاس ہیں, تو صوبوں کے اندر کوئی ایسی باڈی بنا دی جائے جو ان کی لائسنسنگ کرے, ان کی ریگولیشن کرے, یا ضلعی سطح پہ ایسی بنا دی جائے؟ اگر ضلعی سطح پہ ان کا کوئی طریقہ کار ہوگا بھی تو وہ جو مٹھی گرم کرنے والا سلسلہ ہے اس کو کیسے روکا جائے گا؟ عباس صاحب, میں جو گزارش کر رہا ہوں, بنیادی چیز یہ, کوئی ان کے پاس سب کچھ ہے, جتنے وزارتیں اور جتنے محکمے پاکستان میں ہیں, یقین کریں دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے. جس طرح پی آئی اے کی مثال دی جاتی ہے یا اسٹیل مل کی مثال دی جاتی ہے کہ جہاں 1 آدمی کی ضرورت ہے وہاں 6 آدمی کام کر رہے ہیں, 10 آدمی کام کر رہے ہیں, اسی طرح پاکستان میں بھی جہاں 4 محکموں کی ضرورت ہے وہاں 400 محکمے کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا, جب یہ 18ویں ترمیم آئی تھی تو مرکز کی بہت ساری منسٹریز کو جانا چاہیے تھا. نہ ایجوکیشن منسٹری کی ضرورت تھی, نہ ہیلتھ منسٹری کی ضرورت تھی, نہ لوکل باڈیز کی کوئی ضرورت تھی, لیکن وہ ساری منسٹریز وہاں کی وہاں موجود ہیں. تو اتنا بڑا ایک انفراسٹرکچر ہے منسٹریز کا اور پھر آرگنائزیشن انسٹیٹیوشن کا, لیکن وہ کام کچھ بھی نہیں کرتے. بنیادی مسئلہ یہ ہے. اور جو کام کرتے ہیں وہ صرف لین دین کا کام کرتے ہیں, لوٹ مار کا کام کرتے ہیں. ورنہ بلدیاتی اداروں کے پاس بھی, صوبائی حکومت کے پاس بھی, مرکزی حکومت کے پاس بھی نہ افرادی قوت کی ضرورت ہے, کوئی کمی ہے, نہ وسائل کی کمی ہے. آج اگر اس کو ٹیسٹ کیس بنا لیا جائے تو آج سے یہ کام ہونا چاہیے پہلی فرصت میں کہ اگلے 1 ہفتے کے درمیان پورے ملک میں ایک سروے ہو جانا چاہیے کہ کہاں کہاں اس طرح کی لفٹس موجود ہیں. یہ تو عجیب فضول پسماندہ سوچ ہے کہ جی بند کر دینا چاہیے. بھی پوری دنیا میں یہ چیزیں ہیں اور اس سے لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں. جی اپنی اچھا ارشاد صاحب, جو آپ نے بات کی ہے, جو سروے کر کے پھر ان کے حفاظتی انضامات کے حوالے سے ایک پورے ملک کے لیے ایک ضابطۂ اخلاق بنانا چاہیے, ایک ضابطۂ کار طے کرنا چاہیے. حفاظتی انضامات کا ایک باقاعدہ ہونا چاہیے ہمارے پاس, ایک سارے ملک کے ایک جیسا ایک نظام ہونا چاہیے. اس کے بعد جہاں بھی کوئی لفٹ لگتی ہے, کوئی اور سہولت بنتی ہے, اس کو چیک کیا جائے. اچھا ارشاد صاحب, اب معاملہ یہ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں ہر مہینے اس کو چیک کیا جائے, لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ یہ ہیں کہ جتنے بھی یہ پہاڑی علاقے ہیں اس پہ اول تو یہ ضرورت ہے, لیکن سب سٹینڈرڈ کے یہ حالات ہیں, اور یہ صرف لوگوں کی ترسیل کے لیے ہی نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ اگر آپ نے دریا سے سامان نکالنا ہے, ریت عمومی طور پہ دریا سے نکلتی ہے, باریک ریت جو ہوتی ہے, تو لوگوں نے لفٹس لگا رکھی ہیں. پچھلے دنوں کا واقعہ ہے, نیلم جیلم کے قریب جو ہے وہ 2 لوگ اسی میں بہہ گئے, اور وہ ساری زندگی کام بھی یہی کرتے تھے. دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ معاملہ ہے وہاں پہ یہ کلچر ہے. اب تو یہ بڑا جدید ہو گیا نا, اب تو اس کے ساتھ انجن لگے ہوتے ہیں. اچھا انجن بھی کوئی 76 ماڈل گاڑی کا, بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ لفٹ بیچ میں آتی ہے دریا کے یا ان 2 پہاڑوں کے, اور انجن بند ہو جاتا ہے. یہ اس طرح کے واقعات بھی رونما ہو رہے ہوتے ہیں. اب ضرورت بھی یہ ہے, میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ ہر ہفتے, ہر مہینے, ہر 6 مہینے بعد, ہر سال بعد یہ چیکنگ ہونی چاہیے پوری. ہر جو لفٹ چل رہی ہے یا کوئی اور جو ہے اس کا انجن چیک ہونا چاہیے, اس کے حفاظتی انضامات چیک ہونے چاہیے, اس کی رسیاں چیک ہونی چاہیے, تاکہ کوئی امکان ہی باقی نہ رہے. دیکھیں دنیا بھر میں ہوتا یہ ہے کہ سارے انضامات کے باوجود کبھی نہ کبھی کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو جاتا ہے, لیکن اس کو اس لیے برداشت کیا جاتا ہے کہ اس میں انسانی کوتاہی نہیں ہوتی, کوئی میکینیکل فالٹ پیدا ہوتا ہے جس پر انسان کا بس نہیں ہوتا. ہمارے ہاں جو ٹوٹل جو واقعات ہوتے ہیں اس میں انسانی کوتاہی شامل ہوتی ہے کہ سب سٹینڈرڈ مٹیریل لگا ہوا ہے, وقت پر اس کو چیک نہیں کیا گیا, کسی چیز کو تبدیل نہیں کیا گیا. بسیں بھی ہماری ایسی ہیں ماشاءاللہ, ہماری گاڑیاں بھی ایسی چل رہی ہیں, ہماری لفٹیں بھی ایسی چل رہی ہیں, ہماری باقی مشینری بھی اس پہ ایسی چل رہی ہے, اور ہمیں احساس ہی نہیں کہ جو ہم انسانوں کی زندگی سے کھیلتے ہیں, جتنی انسانوں کی ہم ان حادثات میں قربانیاں دیتے ہیں, یہ ایک مذاق ہے, ایک سنگ دلی ہے, سفاکیت ہے, اور ہر کوئی چپ کر کے بیٹھا ہوتا ہے.
بھائی اگر یہ لفٹیں لگی ہوئی ہیں، وہاں اگر کوئی انجینئر موجود ہو، وہاں کوئی مناسب آدمی ہو جو چیک کر رہا ہو، دیکھ رہا ہو کہ بھئی اس وقت یہ چلنے کے قابل ہے. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ بھئی وہ سب اسٹینڈرڈ مشینری ہے، دوسرا یہ ہے کہ موسم کا بھی خیال نہیں کیا جاتا. کئی حادثات ہمارے ہاں موسم کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ حفاظتی انتظامات ہوتے نہیں ہیں اور ہم اپنا کام چالو رکھتے ہیں صرف لالچ اور پیسہ کمانے کے لیے. تو یہ سارے پہلو ہیں، اس لیے اب کم از کم بہت بے نیازی برتی جا چکی، بہت عوام پر ظلم ہو چکا. اب کم از کم اگر موجودہ نگران حکومت اس پر بھی توجہ دے، جہاں اور معاملات پر وہ توجہ دے رہی ہے، اور کوئی ایسا میکنزم بنایا جائے کہ کم از کم انسانی زندگی سے کھیلنے کا جو یہ سلسلہ ہے یہ تو بند ہو سکے. جی اچھا ارشاد صاحب، کچھ دیگر معاملات پہ بھی آ جاتے ہیں. صدر مملکت کا ٹویٹ، اس کے جو صورتحال رہی وہ آپ کے سامنے. ان کی جو سابق سیکریٹری ہیں وقار احمد صاحب، انہوں نے خط لکھا ہے صدر مملکت کو، اور انہوں نے کہا کہ حضور آرمی ایکٹ کی فائل اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں ترمیم کی فائل آپ کے پاس ہی موجود ہے، اور اس پہ آپ کی کوئی رائے بھی نہیں آئی ہے. اب سمجھ نہیں آ رہی کہ فائل ان کے پاس ہے تو کیا آرٹیکل 75 جس کا حوالہ دیا جا رہا ہے اس کے تحت یہ گیزٹ میں نوٹیفائی ہو سکتا ہے؟ اگر فائل ان کے پاس موجود ہے تو اس پہ نہ کوئی اپروول ہے، نہ کوئی ریجیکشن ہے، نہ کوئی آبزرویشن ہے، نہ کوئی ریزرویشن ہے. یہ چل کیا رہا ہے؟ دیکھیں ایک دو باتیں تو بڑی واضح ہو گئی ہیں نا. نمبر 1 تو یہ ہے کہ یہ جو خبر چلوائی گئی اور یہ جو دعویٰ کیا گیا کہ صدر صاحب نے دستخط کر دیے وہ نہیں ہوئے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو پرزیوم کیا گیا کہ جی وہ اس پر تیار ہیں، رضا نیم خاموشی جو ہے، الخاموشی نیم رضا جس کو کہتے ہیں، وہ بھی بات نہیں ہے. انہوں نے کھول کر کہہ دیا کہ مجھے تو اس سے اتفاق نہیں ہے. اب سیکرٹری صاحب کا جو خط ہے یہ مزید شکوک شبہات پیدا کرتا ہے. کیا جو سٹاف ہے صدر کا، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان فائلوں کو کلیئر کرے، یا یہ صدر کی ذمہ داری ہے کہ وہ فائلوں کو کلیئر کرے؟ کیا سیکرٹری صاحب کی صرف یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دفتر میں بیٹھ کے انتظار کریں کہ صدر صاحب کوئی فائل بھیجتے نہیں، یا ان کی ذمہ داری ہے کہ جا کے ایک آئینی اور قانونی مسئلہ ہے، اہم ترین مسئلہ ہے، اس سے انسانی حقوق وابستہ ہیں، بنیادی انسانی حقوق کے معاملے کے 2 بلز ہیں صدر کے پاس، اور سیکرٹری صاحب کہتے ہیں فائلیں تو ان کے پاس پڑی ہوئی ہیں. بھائی فائلیں کیا ہمارے وزیر اعظم ہاؤس میں، ایوان صدر میں، چیف منسٹر ہاؤس میں یہ جو اتنا بڑا عملہ رکھا جاتا ہے، اس کا کام صرف اپنے دفتر میں بیٹھ کے چائے پینا ہوتا ہے، یہ انتظار کرنا ہوتا ہے کسی فائل کا، یا توجہ دلانا ہوتا ہے؟ کیونکہ صدر ہو یا وزیر اعظم ہو یا کوئی عہدیدار ہو مصروف ہوتا ہے، اس کی اور بہت ساری مصروفیات ہوتے ہیں. تو ان کی تو ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ یہ جائیں صدر کے پاس اور ان سے کہیں کہ جناب یہ فائل آپ کے پاس ہے، اس کو نکالیں. ہاں صدر ان کو یہ لکھنا چاہیے تھا، اگر یہ خط لکھنے کا شوق تھا تو یہ لکھتے کہ جناب میں نے بار بار توجہ دلائی آپ کو، آپ نے وہ فائل نہیں نکالی. ایسا تو کچھ نہیں لکھا ہوا نا، خط آپ نے پڑھا ہے، فائل موجود ہے تو اس فائل کو نکالنا آپ کی ذمہ داری ہے. صدر تو کلیئر کٹ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے عملے کو کہا کہ اس کو واپس بھیج دیں، مجھے اتفاق نہیں ہے، یہ الفاظ ہے نا ٹویٹ کے. اور اس کے بعد 2-3 بار ان سے پوچھا کہ کیا وہ فائل واپس چلی گئی، وہ بلز واپس چلے گئے. انہوں نے مجھے یقین دہانی کرائی کہ ہاں جی وہ واپس چلے گئے ہیں، اور آخر میں انہوں نے لکھا کہ میرے عملے نے میرے اعتماد کو مجروح کیا، مجھ سے غلط بانی. یہی الفاظ ہے نا. وہ تو ایک کلیئر بات کر رہے ہیں، آپ مبہم بات کر رہے ہیں. آپ یہ بتائیں قوم کو، صدر صاحب کو، کہ حضور میں نے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ آپ سے کہا کہ یہ فائلیں آپ اپروو کر رہے ہیں یا ریجیکٹ کر رہے ہیں. آپ نے مجھ سے یہ کہا کہ میں اس کو فی الحال دیکھ رہا ہوں. پھر میں نے آپ سے کہا کہ جی اس کا کچھ کرنا ہے، انہوں نے جواب دیا کہ نہیں جی ابھی میں سوچ رہا ہوں. ارشاد صاحب وہ تو ساتھ یہ خط میں یہ آفر بھی دے رہے ہیں کہ بھائی میں عدالت جانے کو تیار ہوں، وہاں پہ اپنی صفائی پیش کرنے کو تیار ہوں. اور آج یہ کوئی وکیل صاحب ہیں بھٹا صاحب غالباً، وہ اس کو عدالت لے بھی گئے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ صدر مملکت خود کیوں نہیں عدالت لے کے جا رہے اس کو؟ وہ کیوں نہیں خط لکھ رہے چیف جسٹس آف پاکستان کو؟ دیکھیں صدر پاکستان اگر اپنی آفیشیل ٹویٹ استعمال نہیں کر پا رہے تو اس کے پیچھے تو کوئی کہانی ہوگی. انہوں نے اپنی پرائیویٹ جو
اکاؤنٹ ہے اس سے وہ ٹویٹ کیا ہے، آفیشیل ٹویٹ نہیں ہوئی، آفیشیلی کوئی پریس ریلیز جاری وہ نہیں کر پائے۔ تو اس میں بہت سارے معاملات ہیں، تو میرا تو خیال ہے کہ یہ فٹ کیس ہے، سپریم کورٹ کو خود نوٹس لینا چاہیے۔ اگر صدر پاکستان غلط بیانی کر رہے ہیں تو یہ بھی بہت بڑا افسوسناک واقعہ ہوگا ہماری تاریخ کا کہ صدر مملکت کی سطح کا آدمی جو ہے وہ کسی سیاسی مقصد کی خاطر یا کسی سیاسی دھڑے کو فائدہ پہنچانے کے لیے یا اپنے آپ کو ایک معاملے سے الگ کرنے کے لیے اس طرح کی غلط بیانی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میرا خیال ہے سپریم کورٹ کو آپ نوٹس لے لینا چاہیے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے کہ کیا باقی ایوان صدر میں جعل سازی ہوئی، فریب کاری ہوئی، ایوان صدر کے ایوان کو، صدر کے عہدے کو غلط طور پر کسی شخص نے استعمال کیا، یا صدر مملکت نے اپنے صدارتی وقار کے منافی کوئی ٹویٹ کیا۔ یہ چیزیں قوم کے سامنے آنی چاہیے، اس لیے کہ پوری دنیا میں ہمارا مذاق اڑا ہے۔ دنیا میں یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ یہ تو ناقابل اعتماد لوگ ہیں، ان کی تو کسی بات پر اعتبار ہی نہیں کیا جا سکتا، ان کے تو قوانین جو ہیں بغیر اپروول کے، پراپر اپروول کے نوٹیفائی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے، یہ معمولی بات تو نہیں ہے، یہ بہت بڑا وہ ہے جو پاکستان کی ساکھ کے حوالے سے، اعتبار کے حوالے سے اہم ہے۔ اس لیے اس پر سنجیدگی سے غور ہونا چاہیے۔ جی بالکل ٹھیک۔ ارشاد صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بعد ایک اور بھی خبر ہے وہ بھی ڈسکس کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ارشاد صاحب، جو والیوم 10 ہے اس میں اول تو یہ ابہام ہے، یہ پوری قوم کے لیے ایک سسپینس ہے۔ براڈ شیٹ کی درخواست تھی، آج سپریم کورٹ نے کہا اس نے درخواست واپس لے لی، لہٰذا اس معاملے کو نمٹا دیا گیا۔ والیوم 10 میں تھا کیا اور اس کو کیوں صیغہ راز میں اب تک رکھا گیا؟ جب باقی والیوم کھل گئے، وہ جے آئی ٹی جو واجد ضیاء صاحب کی تھی اس پہ بہت سے اعتراضات بھی ہوئے، بہرحال ایک فیصلہ تو آیا اس کے بعد۔ تو والیوم 10 میں آپ کی نظر میں ایسا کیا ہوگا ارشاد صاحب؟ ویسے ہمارے ہاں پاکستان میں بات کو بتنگڑ بنانے کا رواج ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ آپ بہت ساری انفارمیشن دوسرے ممالک سے لیتے ہیں اور ان ممالک کی یہ شرط ہوتی ہے کہ یہ انفارمیشن جو ہے وہ آپ پبلک نہیں کریں گے۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے اور میری شنید بھی یہی ہے کہ والیوم 10 میں یو اے ای، سعودی عرب، برطانیہ، کچھ اور دوست ممالک جو ہیں ان کے ساتھ جو خط و کتابت ہوئی، انہوں نے جو شریف خاندان کے اثاثوں کے حوالے سے، شریف خاندان کے معاملات کے حوالے سے جو انفارمیشن دی، اس کو کلاسیفائی کر کے والیوم 10 میں رکھ دیا گیا، والیوم 10 کا حصہ بنا دیا گیا۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی قومی راز جو ہیں دفن ہیں، کوئی میاں نواز شریف صاحب نے یا ان کے خاندان نے کوئی سیکیورٹی بریچ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو چھپایا جا رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ معاملات ایسے ہیں جن ممالک سے یا ان کے جن اداروں سے وہ معلومات لی گئی ہیں ان کا افشا کرنا جو ہے وہ بدعہدی ہوگی ان ممالک کے ساتھ یا ان اداروں کے ساتھ جنہوں نے وہ معلومات ہمیں فراہم کی ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ بار بار چھیڑا جاتا ہے اور شاید یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب یا ان کے خاندان کے لوگ جو ہیں خدا نخواستہ کوئی سیکیورٹی کے معاملات ایسے غیر ذمہ دارانہ ان کا رویہ تھا اور قومی سلامتی کے حوالے سے وہ کمپرومائزڈ تھے۔ میرا نہیں خیال کہ ایسی بات ہو، وہ ایک قانونی ضرورت بھی ہے اور دوست ممالک کے ساتھ کیے گئے وعدے وعید کی بھی یہی تقاضا ہے کہ اس کو نہ چھیڑا جائے، تو خام خواہ اس کو ایشو نہ بنایا جائے، بات کا بتنگڑ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا تو یہی خیال ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا ارشاد صاحب، الیکشن نئی حلقہ بندیاں جو ہیں اس پہ کام شروع ہو گیا ہے اور اراکین کی شناخت کو خفیہ رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بات فروری تک ہے، سبھی لوگ فروری کی بات کر رہے ہیں اور لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر فروری میں الیکشن نہ ہوئے تو یہ جو نگراں حکومت ہے اس کی اپنی طبی عمر ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد شاید یہ مؤثر بھی نہ رہے اس طرح۔
سیاسی جماعتوں میں جب شہباز شریف صاحب حکومت میں تھے, زرداری صاحب حکومت میں تھے, یہ میثاق معیشت کی بات بھی کرتے تھے. ایون بلاول صاحب نے ایک نئے سیاسی میثاق کی بات بھی کی تھی کہ جس میں وہ چاہتے تھے کہ پی ٹی آئی بھی شامل ہو. کیا اس سے پہلے یہ لوگ آپس میں کوئی ڈسکشن کرتے, کوئی ملتے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں کہ ایسا فارمولہ بنا دیا جائے کہ الیکشن جب بھی ہوں, جو جیتے وہ جیت مانے, جو ہارے وہ ہار مانے؟ یہ تو کبھی بھی نہیں کریں گے. دیکھیں, ہمارے سیاستدان اگر اتنے بالغ نظر ہوتے, اگر یہ دور رس نتائج کا ان کو یا مضمرات کا کبھی احساس ہوتا تو ملک اس حال کو نہ پہنچتا, اور یہ خود بھی اس حال کو نہ پہنچتے کہ ٹکے کی عزت انہوں نے عوام میں اپنی نہیں رہنے دی, اور ملک سے باہر جب یہ نکلتے ہیں تو جگہ جگہ ان کو عوام کے ایسے نعروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو بہرحال تکلیف دہ ہوتے ہیں. اصل میں میرا تو خیال یہ تھا, میرا اندازہ یہ تھا, یا خوش فہمی خوش گمانی کہنا چاہیے, کہ موجودہ نگران حکومت کے سربراہ جو ہیں وہ پہلی فرصت میں دو کام کریں گے. نمبر 1 تو یہ ہے کہ جو درجہ حرارت اس وقت سیاسی درجہ حرارت بہت بلند ہو چکا ہے اس کو نارملائز کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن کابینہ کے اجلاس میں جو انہوں نے گفتگو کی اس سے لگا کہ نہیں, وہ یہ کام شاید نہیں کر پائیں گے, ان کے بس میں نہیں ہے. دوسرا کام جو وہ کر سکتے تھے وہ یہ تھے کہ تمام جو ضیاء الحق کے ایک فوجی عامر تھے, آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہوئے ایک کانفرنس بلائی تھی جس میں پیپلز پارٹی کو بھی شریک کیا گیا تھا. اپنے ڈیلیگیشن بھیجے تھے ہر پارٹی کے پاس, اور اس میں یہ الیکشن کے معاملات طے کرنے کی وہ کوشش کی گئی تھی. اگرچہ ان کی نیت نہیں تھی, لیکن وہ انہوں نے ایک کم از کم دکھایا تھا کہ جو میں تو اس معاملے میں سیریس ہوں اور ساری جماعتوں کو آن بورڈ لینا چاہتا ہوں. ان کو چاہیے تھا, یہ اب بھی ہو سکتا ہے, کہ ساری سیاسی جماعتیں جو سٹیک ہولڈر ہیں, چھوٹی بڑی سب کی ایک میٹنگ بلائیں. اس سے پہلے ظاہر بات ہے کچھ ہوم ورک بھی کرنے کی ضرورت ہے. اپنے ایسے 2-3 قابل اعتماد ساتھی جو کسی سے ملنے کے قابل ہیں, مل کے اپنی بات کرنے کے قابل ہیں, اپنی بات بنوانے کی پوزیشن میں ہیں, ان کے ذریعے ایک ہوم ورک کر کے سب جماعتوں کو ایک سٹیج پلیٹ فارم پر بٹھائیں, ایک سیشن کریں ان کے ساتھ, اور اس میں یہ طے کریں کہ جی ہم الیکشن کرائیں گے, فروری میں کرائیں گے, مارچ میں کرائیں گے, جو بھی ہوگا, اور اس میں یہ ایک ضابطہ کار ہوگا, اس کے تحت آپ فلاں ایشوز کو ٹچ نہیں کریں گے, اور معیشت تو کسی صورت میں بھی بازیچہ اطفال نہیں بننی چاہیے, اور آپ کو ہم فری ہینڈ دیں گے, آپ سب کے لیے برابر کے مساوی مواقع ہوں گے. تو اس طرح سے درجہ حرارت بھی کم ہوگا, بلکہ ختم ہوگا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگلے انتخابات بھی پرامن ماحول میں, سازگار ماحول میں ہوں گے, اور انتخابی نتائج کو بھی خوش دل سے تسلیم کیا جائے گا. لیکن یہ ہوگا تو تب ہی ہوگا. اب یہ توقع کرنا کہ یہ کام زرداری صاحب کریں, شہباز شریف صاحب کریں, یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا نعرہ یہ ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں, ہمارا جھکاؤ کسی طرف نہیں ہے, کسی ایک پارٹی کی طرف نہیں ہے. تو ان کو یہ کام کرنا چاہیے, اور یہ قومی بھلائی اسی میں ہے, قومی مفاد اسی میں ہے. یہ قوم کی بہت بڑی خدمت ہوگی کہ انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈران کرام کو, صفحے اول کے لیڈرز کو, اگر وہ نہیں آ سکتے تو صفحے دوم کے لیڈرز کو, جن کے پاس مینڈیٹ ہو صفحے اول کی لیڈرشپ کا, ایک میز پر بٹھائیں, ان کے سامنے اپنا نقطہ نظر رکھیں, ان سے تجاویز لیں, اور اس کی روشنی میں اگلے عام انتخابات کا کوئی لائحہ عمل تیار کیا جائے. جی بالکل ٹھیک ہے. ارشاد صاحب, لندن کی کیا خبریں؟ برادران ملے ہیں, میاں برادران, تو کوئی بات آگے نکلی واپسی؟ ملے ہیں, سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک. ہاں جی, برادران سے ملاقات ہو گئی, لیکن میری تو کسی سے ملاقات نہیں ہوئی. تو لیکن ابھی سوچ بچار جاری ہے, اور میں جس طرح پہلے بھی کہہ چکا ہوں, ابھی تو یہ سوچا جا رہا ہے کہ الیکشن ہوں گے, کب ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے, اور اس کے بعد پھر کوئی لائحہ عمل تیار کیا جائے گا کہ الیکشن میں نیریٹو کیا ہو, الیکشن میں کس طرح سے جایا جائے, اور کس انداز میں میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کو ممکن بنایا جائے. ابھی تو معاملات جس طرح سے وہاں پاکستان میں
डामाडोल हैं या गोमगो का शिकार हैं, उसमें तो फिर जाहिर बात है कोई हतमी फैसला मुमकिन नजर नहीं आता। अच्छा इरशाद साहब, आरिफ निज़ामी साहब कहा करते थे कि शहबाज शरीफ वो सूखी लकड़ हैं कि जिससे करंट पास नहीं हो सकता, यानी नवाज शरीफ के बगैर वो कुछ भी नहीं है। तो ब्रीफली ज़रा बता दें कि अब इन हालात में शहबाज शरीफ से करंट पास हो सकेगा कि नवाज शरीफ के बगैर भी वो बहुत कुछ हैं? अगर तो मियां नवाज शरीफ साहब ने मुस्लिम लीग को रेलिवेंट रखना है, मुस्लिम लीग को फिर इक़्तिदार में लाना है, तो मेरा ख्याल है अब उन्हें अपनी मुट्ठी खोलनी होगी और शहबाज शरीफ साहब को आगे करना होगा। उन्हें ये पता चल गया कि शहबाज शरीफ काबिल कबूल हैं और शहबाज शरीफ वजारत उज़्मा के मौजू उम्मीदवार हैं, ना वो खुद हैं ना मरियम साहिबा हैं। अगर उन्होंने ये कर लिया तो फायदे में रहेंगे, नहीं करेंगे तो फिर 2018 तो सब ने देखा है। जी बिल्कुल ठीक है। इरशाद साहब, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए।